बैक जी, एक मरतबा फिर से कहते हैं आपको खुशामदीद वीकेंड इनसाइट्स विद इकरा हारिस में। और मेरे साथ मौजूद हैं सोशल साइंटिस्ट हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, प्रेसिडेंट डिस्कवर पाकिस्तान है और ओवरसीज पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के साथ बहुत बहुत गहरा रिश्ता है इनका, बिकॉज वो आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान की बात बाहर भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। डॉक्टर जुल्फिकार कासमी साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात ये कर रहे थे, कल वजीर आला केपी जो हैं वो सूबे की मशीनरी लेकर आए। इवन सादा पुलिस एहलकार जो केपी पुलिस के थे वो प्रोटेस्ट में शामिल थे, पथराव भी करते रहे, गिरफ्तारी भी करते रहे। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल सर ये भी उठता है, ऑब्वियसली आप बाहर अमेरिका में रहते होंगे, पख्तून भी आपके साथ रहते होंगे, हर सूबे की लोगों की नुमाइंदी अमेरिका में मौजूद होगी आपके साथ। What do you feel about it? Because अगर आप एक सूबे के लोगों को सूबे से लड़ा रहे हैं या दारुल हुकूमत पे धावा बोल रहे हैं, बाहर का पाकिस्तानी क्या सोचता है सर इसमें? बाहर के पाकिस्तानियों को भी इसी कल्चर में रंगने की कोशिश की गई है। अब वो एक जमाती पस मंजर में उसमें ये कह के सिर्फ अब ये हुकूमत का हक जो है वो जमहूरियत देती है सब कुछ, जो है ना, लेकिन ये कहना कि सिवाय इसके कोई ऐसी बात नहीं, ये इसका मतलब ये कि दूसरों के हक को आप तस्लीम नहीं करते। अच्छा, तो ये कि आपने वहां पे जो लोग काम करने वाले लोग जो हैं या समझने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अपने तौर पे इन चीजों से इज्तनाब करते हैं, लेकिन एक मखसूस गिरोह होता है जो बाजू कहता आपको देखते हैं वहां पे जो हमारी इम्पोर्टेंट जगह हैं वहां पे उनके सामने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए और बड़े अच्छे मौकों पे बहुत बुरे काम हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल असेंबली का सेशन है न्यूयॉर्क। अब वहां आपको ये बताना है कि मिसाल के तौर पर कश्मीर का हमारा एक इशू होता था, आप उसके लिए आवाज बुलंद कीजिए, लोगों को बताइए, हम बात कीजिए, आपकी माशी मसले हैं, आप ये कहिए कि हमें रिलीफ दीजिए, आप वहां से वो ये सारी चीजें। आप एक फर्द के लिए रिलीफ मांगते हो, कौम के लिए रिलीफ नहीं मांगते। ये मेरे नजदीक जो है ये और ये कैसे चीज पैदा हुई है, इसके पीछे कोई खास मुहर्रिकात हैं जिनको आप देखना चाहिए। अब ये आपने गवर्नेंस के ये उसूल ही नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है रैलीज के अंदर और फिर उस जगह पे पहुंच जाए कि जहाँ पे आपका नेशंस कैपिटल है इस्लामाबाद जो है, वहां आने वाले लोग जो हैं, अब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे दातो अनवर, अच्छा, उसके साथ उनका एक हाई पावर डेलीगेशन था जो मुख्तलिफ जगहों पे जाना चाहते होंगे, कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ एमओयूज होते हैं जो साइन करते हैं वो। तो अब उनका ख्याल तो ये होगा कि वो पाकिस्तान में आके तो लोगों से भी मिलना चाहेंगे, लेकिन लोगों से मिलने के रास्ते आपने बंद कर दिए, शाहराहों और सारी चीजें जो है। रास्ते बंद करने से मुराद ये है कि इसलिए बंद किए होंगे कि ताकि ये लोग जो हैं वो उन मेहमानों के लिए कोई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा न कर दे, ये है। और ऐसी हुई है इसलिए कि वो लोग बेखबर तो नहीं, वो ये लोग देख रहे हैं कि निजी आने वालों का एक सिर्फ हुकूमती सतह पे इस्तकबाल, कौम इस्तकबाल करती है। हम देखते थे उनके लिए कितने बसा औकात बच्चे जाते थे स्कूलों के, सारी चीजें। अब वो माहौल नहीं रहा, अब वो ये आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, पहाड़ों से उतर के पाकिस्तानी पहाड़ों को भी इन्होंने पता नहीं क्या पाकिस्तानी जमीन को क्या, और ये सूरत हाल तकलीफ दे नहीं बल्कि अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट की है उन्होंने कि गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है। केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक ही बात करते नजर आते और वो सियासी बात नहीं होती, वो तो किसी और तरह की बात है कि जो एक ऐसे लगता है कि वो एक कबीले को लेके मूव हो रहे हैं और वो कबीला एक खास पस मंजर में आता है जिसको जत्थे की आप कह रहे हैं, गिरोह की बात कर रहे हैं, सारी चीजें उसमें कोई ऐसी नहीं। कोई आपको केपी के लोग जो हैं वो बहुत हॉस्पिटेबल थे, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग होते थे, वो कभी ये नहीं कहते थे। अच्छा, वहाँ के लोग अभी भी ऐसे हैं, ये हाँ। एक सियासी एजेंडे के तहत मूव इन करें, लोग तो परेशान हैं कि वहाँ तो गवर्नेंस के इश्यूज ही इतने हैं। लेकिन कहा ये जाता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे 100% इत्तेफाक है कि उसका कल्चर जो सूबे का, वो तो अपने मेहमान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। और जब कोई मेहमान ऐसा हो, कोई बाहर की दुनिया से आए और पाकिस्तान का मेहमान, तो अब ये और भी चूंकि कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, अब आपने जो उसमें जिक्र किया कि ये क्या चाहते हैं कि लीजिए हमारे साथ, हाँ जी, धरने में आके कहते हैं जी, बैरिस्टर साहब कहते हैं कि आके खिताब करें, अंदाजा करें यार। ये
کہ بھارت کا آپ وزیر خارجہ چلو آ ہی رہا ہے، وہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ان کو عزت تو دیں، لیکن ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے معاملات کے اندر، جبکہ آپ کی ایک روایتی قسم کی ایک حریف ہونے کا ایک آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارے معاملات تو تنازعات تو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تنازعات کے حل کے لیے ایسی میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر آپ کو ان کا فریق بن کے ان کے ساتھ بیٹھ کے تو پاکستان کو یہ ناقابل فہم باتیں ہیں۔ دراصل پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ ایک قومی سطح پہ ایک ایسا ریزولوشن جو ان لوگوں کو بتا سکے کہ یہ پاکستان یہ نہیں ہے جس کے لیے آپ یہ جو ہے نا آپ جو کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش پاکستان کے لیے نہیں۔ اچھا سر، ایک اور بحث و تکرار ہونا ہر معاشرے میں ہوتی ہے، ہیلدی انوائرمنٹس میں ہوتی ہے اور ضروری بھی ہے، اور ایک ہم پڑھتے ہوتے تھے بحث و تکرار کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کوئی ایک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ چلتا ہے، ایک دوسرے کی کھچائی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چلتا ہے، اسپیسیفکلی ایک خاص جماعت کا سوشل پروپیگینڈا بہت زیادہ تھا اور ہم بھگت بھی رہے ہیں اس کو کہ ہم اپنی زبان خراب کر بیٹھے ہیں، ہم میں پیشنس نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے۔ تو جب آپ امریکہ کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اب وہاں پہ بھی پریزیڈینشیل الیکشنز ہونے والے ہیں اور آپس میں سے دور کھڑے ہو کر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، پوری دنیا انہیں دیکھتی ہے، یہ گالم گلوچ ادھر بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، صرف یہ پاکستان کا ہی خاص ہے۔ ایک انتہا ہے گالم گلوچ کی، یہ لفظ جو ہے اتنا پہلے ہم نے، چونکہ یہاں پہ یہاں کی تہذیب تو ایک بڑی شائستگی تھی لوگوں کے اندر، سب کچھ ہونے کے باوجود اختلافات ہوتے تھے، لوگ لڑتے جھگڑتے بھی تھے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا، لیکن اس حد تک نہیں جاتے تھے کہ آپ کو ایک واضح تفریق نظر آئے، ایک واضح تقسیم نظر آئے۔ اور یہ ایک اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یہ ان کو جو جتھے کا لفظ استعمال کیا وہ بالکل ان تک فٹ بیٹھتا ہے، یہ جو گروہ ہے، گروہ کا لفظ بالکل، لیکن یہ کہ عوام نہیں ہے، عوام تو بیچارے تنگ آ گئے ہوئے، وہاں کی یہ بات ہے، ان کا وہاں کی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس حد تک ہے کہ فلاں جیت گیا تو پاکستان کے ایک فرد کو یا ایک جماعت کو یہ بھائی وہ جماعت اور فرد کو نہیں دیکھتے۔ فرام لاسٹ 35 ایئرس میں ان کی سیاست کا بھی، ان کی ریاست کا بھی، ان کی معاشرت کا بھی ایک مضبوط حصہ ہوں، اور ایک یعنی جس کو وہاں امریکن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے آ کے اس ملک کو کچھ دیا ہے، عزت کرتے ہیں پاکستان کی، پھر اب وہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے جب ہماری محنت پہ بھی، ان تمام کوشش پہ، چونکہ یہ وہاں جو ایک عجیب سا ایک کلچر کریٹ ہو گیا ہے کہ جماعتوں کو سر پہ لے کے پھرو، یہ اس وجہ سے جماعتوں کو نہیں، جماعت کو لے کے پھرو، تو اس سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور مجھے ایک چیز پہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہماری ایک تو ہوتی ہے پبلک ڈپلومیسی، ایک ہے آپ کی جو آفیشیل یا ایک روایتی ڈپلومیسی ہے جو ملک کرتے ہیں، ان کے سفارتکار کرتے ہیں، اس میں بھی مجھے اپنے طور پہ میں کچھ اتنی مضبوط ڈپلومیسی نہیں دیکھتا، معذرت کے ساتھ، یہ میرا اپنی اوپینین ہے کہ ان کو جو کچھ رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں ہے وہاں پہ۔ یعنی یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو بہت کام کرتے تھے پاکستان کے، ان کی بجائے ایسے لوگوں کی طرف جو بہت باآواز بلند کو گالی گلوچ والا ماحول، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر۔ یہ کیا ہے؟ میں تو کسی وقت دیکھتا ہوں کہ یہ ایک منظم موو ہے جو پاکستان کی عزت کو، وقار کو، پاکستان کی معاشرت، سیاست، اس کے اندر کوئی ایسی کچھ لوگ گھس آئے ہیں کہ جو اس کے بنیادی اصولوں کو ڈسمنٹل، یہ میں حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذاتی دوستیاں اپنی جگہ پہ، میری دوستی ملک کے ساتھ، میں یہ کہتا ہوں میری دوستی جو ہے، میری دوستی جماعتی بنیاد پہ کسی سے نہیں، ایک ملک کے ساتھ ہے، اس ملک کی بنیاد کے ساتھ ہے، اور شاید وہ اس لیے کہ ہم عمر کے اس حصے سے لے کے، شروع سے لے کے اب تک جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کتنے محبت کرنے والے تھے، یہاں کا شاعر جو ہے اس کا موضوع جو ہے وہ خوبصورت موضوعات ہوتے تھے، اب وہ شاعر بھی جو ہے وہ موضوعات ڈسکس کرتا ہے جس کا عام آدمی سے تعلق نہیں ہے، جماعتوں سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک کلچرل ڈفرنس جو ہے نا اس ملک کے اندر، ایک تاجر جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس میں ایسے ہیں
کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے کبھی کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، بالکل صحیح. اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کو سر پہ اٹھا کے، وہ سر پہ اٹھانے والی بات نہیں ہے، وہ اس کی عزت کے درپے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اپنے طور پہ دیکھنے کی بات ہے. مجھے یقین ہے کہ اس پہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس پہ بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا، اور میں تو ہمیشہ ڈفرینسز کو عزت دیتا ہوں. ڈفرینسز کو عزت دیجیے. آپ کا اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے صحیح کہہ رہا ہوں کہ وطنیت اور آپ کی قومیت، آپ کی شناخت میرے نام کے ساتھ پہلے آتا ہے پاکستانی امریکن. اچھا، ابھی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہہ رہے تھے کل؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور امریکہ میں نہیں رہتے تو جنت میں جانے کی اپرچونٹیز آپ کے پاس زیادہ ہیں. وہ تو ان کی باتوں سے وہ انہوں نے جو جس وقت کا انتخاب کیا ہے وہ اور وہ چونکہ ان کا ایک شعبہ مختلف ہے، لیکن کل انہوں نے لیجیے، میں جسٹ ٹیکنگ این اپرچونٹی ٹو اسپیک اباؤٹ ہز ون پوائنٹ ہی ریزڈ. ہی سیڈ کہ جی بالی ووڈ اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ ہی ڈسکس 15 منٹس اباؤٹ بالی ووڈ. اچھا. اور دوسری طرف مجھے کانٹریری نظر آیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک ریلیجیس اسکالرشپ جو ہے، میں آئی ایم اے مین آف ڈائلاگ، یعنی پوپ کی آڈینس میٹنگ سے لے کے امام کعبہ تک یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے، ایون یہ ہے کہ میری ایک میٹنگ جو ہے امام کعبہ سے 3 کروڑ سے زیادہ افراد نے دیکھی. کیا بات ہے. 2007 سے لے کے اب تک آئی ایم کنیکٹڈ ود دی، یہ کہہ لیں کہ وہ کلرجی کو جو بنانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ، میں بھی، لیکن میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی ایک وقت آئے گا وہ خود بخود ظاہر ہو جائے گی. تو لیکن یہ کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے میرے نزدیک. اچھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بالی ووڈ کا اتنا کیا کہ میں کافی عرصے سے بھولا ہوا تھا سلمان خان کو، یعنی ہمارے شاہ رخ خان کو. انہوں نے میرے ذہن میں وہ پکا کر دیا کہ وہ اتنی مرتبہ 15 منٹ وہ ذکر کرتے رہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں. تو آپ بات کیجئے، ان لوگوں کو بتائیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، پاکستان کی ضرورت کیوں پڑی تھی، آپ کو اس ملک سے نکل کے کسی دوسرے ملک میں پڑا. یہاں اگر آپ لوگ عزت و آبرو سے رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ریلیجیس اسکالرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ سے جو ہے نا اس کے معاملات سے نہیں، صرف وہ بتائیں کہ قرآن مجید زندگی کے تمام شعبوں کا یاد ہے. میں قرآن کا کھولتا ہوں تو قرآن مجید مجھ سے بات کرتا ہے. بالکل نہیں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یعنی میں خدا سے بات کر رہا ہوں، قرآن مجید مجھ سے بات، مطلب کیفیت یہ ہونی چاہیے. تو آپ ان چیزوں کو، میرا ڈفرینس آف اوپینین، آئی ایم سوری، لیکن یہی ہونا چاہیے، یہی حسن ہے. ہاں، لیکن اختلاف بھی اچھے طریقے سے کیا جائے تو بہتر ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کل یہ انہی کے حوالے سے، بے شک وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں تو ہم، ظاہر بات ہے، عزت و احترام تو ان کا اپنی جگہ اور رہے گا بھی. کافی بحث ہو رہی تھی کہ ایک تقریب میں وہ موجود تھے جہاں پر یتیم بچیوں کا وہ شیلٹر ہوم تھا، جہاں پر انہیں اسٹیج پر بچیوں کو بلایا گیا. چھوٹی بچیاں تھیں اور انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان میں اسناد تقسیم نہیں کریں گے، اور کیونکہ وہ نامحرم ہیں. چلیں، ہز پوائنٹ آف ویو. لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور تصویر ان کی گردش کر رہی ہے جہاں پر وہ جہاز کی ایئر ہوسٹس سے گلدستہ وصول کر رہے ہیں اور تصویر وہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ تو ہمارے ہاں ریلیجیس اسکالرشپ جو ہے، چونکہ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ میرے متعلق باتیں ہیں. چونکہ میں دنیا کی، ہمارے جو ابراہمک فیتھ کے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب کم مکالمہ کرتے ہیں، میں زیادہ کرتا ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جسٹ ان ون کنٹری آئی وینٹ 30 ٹائمس ان کوریا. کیونکہ وہاں کی ورلڈ اسمبلی ہوتی، دنیا کی لیڈرشپ آتی ہے، صوفی آتے ہیں، لوگ آتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہر مرتبہ مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں. تو یہ تو وہ ہے، یہ تو صرف مسلمانوں سے، یا اس میں کچھ پرسنٹیج ہندو آ گئے، دوسرے آ گئے، جن کی ہم سب عزت کرتے ہیں. تمام ریلیجنز جو ہیں یہ خدا کی عطا ہیں. لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ان کو فالو کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن اس چیز کو جیسے وہ بیچتے ہیں، یہ بیچنے والی بات.